Assalamualaikum, this is Mohit Pizada in Washington, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 25 सितंबर 2025 है, जुमेरात का दिन है। इस वक्त मेरे सामने पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंटरेक्शन और पावर डायनामिक्स के हवाले से, अमेरिका, मशरक़ वस्ता और इसराइल के दरमियान में जो सूरत हाल है उसके हवाले से, इस सारी सूरत हाल के अंदर किस तरह से चीन अपनी सॉफ्ट पावर में, अपने ग्लोबल इमेज में बहुत तेज़ी से इजाफा कर रहा है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से, और किस तरह से यूरोप जो है वो मशरक़ वस्ता की पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है, इसराइल क्या कर रहा है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से एक बड़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी पेचीदा, मुश्किल किस्म की पिक्चर जो है वो मेरे सामने है। आई विश कि मेरे पास कई घंटों होते कि मैं इसके ऊपर एक थीसिस लिख सकता, जितना मैं इसके ऊपर रिसर्च कर चुका हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है कि 20-25 मिनट में मैं इस मुश्किल कॉम्प्लेक्स पिक्चर को ब्रेक डाउन करूँ आसान अल्फाज और आसान जुमलों में। बात का आगाज़ हम पाकिस्तान से कर सकते हैं, जहाँ एक बार फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान की आज के दिन में अपने घर वालों से, अपनी बहनों से और अपने वकला से मुलाकात हुई, जिसके नतीजे में इमरान खान का एक तफसीली मैसेज जो है वो हमारे सामने आ सका। इस मैसेज को आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। इसके कम से कम 2 पार्ट्स हैं, 2 ट्वीट्स की शक्ल में ये हमारे सामने है। एक का खालिस्तान ताल्लुक जो है वो उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं उसके हवाले से है, जहां इमरान खान ये कहते हैं कि उन्हें बारहा ये मैसेज मिला, या उनसे बारहा उन्हें ये ऑफर की गई कि आपके केसेस ख़त्म करते हैं, आपकी जान छोड़ते हैं, आप गर्दन नीची करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। लेकिन वो ये नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि वो अपना नाम पाकिस्तान के अदालतों से, अदालती प्रोसेस से क्लियर करें, और इसकी सज़ा में चूंकि उन्होंने ये बात नहीं मानी, उनके ऊपर 300 से ज़्यादा केसेस बना दिए गए। उसके बाद वो ये प्रोडिक्शन भी करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब अदालतों की बदकिस्मती से सूरत हाल ये है कि एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिसमें अदालतों के पास लिखे लिखाए फैसले कहीं और से आते हैं, यानी अदालतें अपना एक माइंड एक्सरसाइज नहीं कर सकती। उन्होंने नहीं कहा कि फैसले कहाँ से आते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है कि वो ये कह रहे हैं कि जैक ब्रांच जो है, जनरल हेडक्वार्टर्स की जो लीगल ब्रांच है, जिसको जैक ब्रांच कहते हैं, वहाँ से ये फैसले आते हैं। और फिर वो ये एक पेशन गोई करते हैं कि अभी भी एक स्क्रिप्ट बन चुका है, उस स्क्रिप्ट में पहले उन्हें तोशाखाना 2 केस में सज़ा दी जाएगी, मतलब कुछ नहीं सुना जाएगा, जैक ब्रांच का एक फैसला आ जाएगा। ये वही केस है जिसमें एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है वो व्हाट्सएप के वीडियो सिस्टम के ज़रिए, वीडियो जो है ना व्हाट्सएप की, उसके ज़रिए इमरान खान की अटेंडेंस लगा रही है। कुछ नहीं सुना जा रहा, ना इमरान खान की, ना उनके वकला की, और मसलसी दबादब आपने देखा कि गुज़श्ता 24-48 घंटों में 8 जो गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए, और इमरान खान को सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर एक अटेंडेंस के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि इस स्क्रिप्ट का दूसरा पार्ट ये होगा कि जैसे ही मुझे तोशाखाना 2 केस में सज़ा सुनाई जाएगी, उसके बाद अलकादर केस के अंदर ज़मानत दे दी जाएगी, और फिर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी कि तोशाखाना 2 के लिए आप अपील करें। मतलब एक टाइम बाइंग किस्म की एक्सरसाइज है। ये उन्होंने एक चीज़ उन्होंने इस हवाले से कही। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि उन्हें तीरा वादी जो है, वादी तीरा के अंदर जो मैसेकर हुआ है, जिस तरह से मासूम बच्चों, औरतों और पाकिस्तान के शहरियों की जानें वहाँ पे ज़ाया हुई हैं, उसका उन्हें बहुत अफसोस है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कई दफ़ा ये मैसेज भिजवाएं, और ये हकीकत है कि उनका ये मैसेज मसलसल सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जो उनकी अपनी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कहने में क्या हर्ज है, और अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर है, उनको बारहा उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अर्सवाइल फाटा के अंदर इस किस्म के तमाम ऑपरेशन बंद होने चाहिए। इन ऑपरेशंस का मकसद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात की जो वैलिडिटी है, उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसकी जो मकबूलियत है, उसे ख़त्म करना है। उन्होंने कहा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने ट्रैप कर लिया है। यानी इमरान खान ने जेल से भी जो मैसेज भेजा है, उसमें भी उन्होंने, हैं तो पॉलिटिशियन, एक खासा उन्होंने सियासी किस्म की टर्म इस्तेमाल की है, यानी ही इज़ प्लेइंग पॉलिटिशियन। हकीकत है कि ट्रैप का लफ्ज़ तो यहाँ नहीं लगता। इस वक्त अली अमीन गंडापुर और उनकी कैबिनेट की सूरत हाल है, उसमें लफ्ज़ ट्रैप नहीं लगता। ये तो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की अब एक एक्सटेंशन बेचारे बन चुके हैं, इन्होंने मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया है। बाकी तमाम चीज़ों को अगर आप छोड़ दें, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उस पे इनकी कोई स्पाइनल कॉर्ड ना होना जो है, उससे इनकी तमाम तर हकीकत जो है वो बड़ी खुल के हमारे सामने आ जाती है। तो उन्होंने दरमियान में फिर ये भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सारी दुनिया में फिर रहे हैं। इस वक्त भी खबर यही है, मैं इसका आगे मजीद जिक्र करूंगा, कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अमेरिका पहुंच चुके हैं, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी भी आज ही के दिन में
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو۔ اب اس ساری پکچر کے بلڈ اپ کے ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن پہلے عمران خان کا دوسرا بھی ایک پیغام ملا، انہی کے ٹویٹر ہینڈل پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں انگلش میں، جہاں انہوں نے لوگوں سے یہ اپیل کی کہ 27 ستمبر کا پشاور کا جو جلسہ ہے اس میں انہیں شرکت کرنی چاہیے، اس جلسے کو انہیں کامیاب بنانا چاہیے، کیونکہ یہ جلسہ جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے ہے، پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے لیے ہے، پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے، اور لوگوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا انالیسس دوں کہ اس وقت عمران خان کی جو صورتحال ہے، جس طرح سے انہیں قید تنہائی میں بھی رکھا جا رہا ہے، جس طرح سے انہیں آئسولیٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے پورا ایک میکینزم بنایا گیا ہے کہ وہ عدالت میں نہ آ سکیں تاکہ ان کی میڈیا سے ملاقات نہ ہو تو ان کے پیغام باہر نہ آئے، ان کو ایک آپ سپریشن میں رکھیں، جلدی جلدی ATC کا کیس ختم کریں۔ اس میں جو پشاور کا جلسہ ہے، ویسے بھی جب اس کا اعلان کیا گیا تھا تو ظاہر ہے اس کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ آپ خیبر پختونخوا میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں آپ ایک شو فورس کرنا چاہتے ہیں، اپنی پاپولیرٹی دکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں پشاور کے جلسے کی، جس کو آرگنائز کرنے کی ذمہ داری عمران خان نے علی امین گنڈا پور جو چیف منسٹر ہیں اور ان کے ساتھ جنید اکبر صاحب کے اوپر رکھی، اس کی اب اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے اور اس کے امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے ہر قسم کے جو افسران ہیں، اس کا جو پشاور کا سیکٹر کمانڈر ہے، اس کے جو ڈپٹی سیکٹر کمانڈر ہیں، ان کے جو اور چیلے چھانٹے ہیں، جو کرنل میجر جتنے بھی ہیں، وہ سب دوڑ رہے ہوں گے، اور نہ صرف ان کا دباؤ اس وقت علی امین گنڈا پور پہ ہوگا، جنید اکبر کے اوپر ہوگا، ان کو سمجھایا جا رہا ہوگا کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، زیادہ کوئی کارروائی دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ اوپر سے بڑے صاحب کا میسج ہے، اوپر سے پیغام یہ ہے کہ جلسہ چھوٹا ہونا چاہیے، اس میں 5000 لوگ خالی نظر آئیں تاکہ آپ اس کو بارے میں کہہ سکیں، اخبارات کے اندر اور پوڈ کاسٹرز کہہ سکیں کہ جلسہ بڑا ناکام ہو گیا۔ تو یہ ظاہر ہے اس قسم کے پریشرز تو ہیں وہ جنید اکبر پہ بھی اوپر ہوں گے، اور نہ صرف ان دونوں پہ ہوں گے بلکہ جتنے MNA MPs ہیں ان کے اوپر ہوں گے۔ اب یہ سکل ہے جنید اکبر کی، علی امین گنڈا پور کی، یہ ان کا موقع، ان کی اپرچونٹی ہے کہ وہ کس طرح سے اس مشکل سیٹس آف سرکمسٹانسز میں، یہ جو کمپلیکس پکچر ہے، اس میں اپنی ایک پولیٹیکل ججمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ اگر پشاور کا 27 ستمبر کا جلسہ بڑا ہوتا ہے، اس میں خیبر پختونخوا کے تمام ڈسٹرکٹ، شہروں اور قصبوں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ قافلوں کی صورت میں پہنچتے ہیں، اس کو ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے، اس کو پکچرائز کیا جاتا ہے، اس کو ویژولائز کیا جاتا ہے، اور اٹک کے دوسری طرف سے پنجاب سے بھی بہت لوگ آتے ہیں، تو اس سے عمران خان کی صورتحال، وہ تمام اغراض و مقاصد جو وہ ایکسپلین کرتے ہیں اپنے ٹویٹ میں، وہ بھی سرو ہوں گے، اور عمران خان کی صورتحال میں، اور ایک جو پاور ایکویشن ہے بٹوین عمران خان اینڈ GHQ، اس میں بھی کسی حد تک مدد ملے گی۔ اب اس سچویشن سے نکل کے ہم سیدھا واشنگٹن میں، جہاں میں موجود ہوں، وہاں چھلانگ لگاتے ہیں، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے اب یہ کنفرم کر دیا ہے۔ ایک دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے انگریزی کے اخبار ایکسپریس ٹریبیون نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تھرسڈے کے دن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کے فارم 47 کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوگی، اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر اپنی بہت زیادہ اہم قسم کی مصروفیات جو وہ قوم کے وسیع تر مفاد میں کر رہے ہیں، مسلم دنیا کے وسیع تر مفاد میں کر رہے ہیں، اور اسلام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان تمام اپنی مصروفیات کو درمیان میں چھوڑ کے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پہنچیں گے واشنگٹن، جہاں وہ کریں گے ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ یہ دعویٰ ایک دن پہلے کر دیا گیا تھا، لیکن صبح تک صورتحال یہ تھی، اس کے کئی گھنٹوں کے بعد کہ خاصی کنفیوژن لگ رہی تھی۔ ڈونلڈ نے اس کے بارے میں اسٹوری لکھی، انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی آفیشیل کنفرمیشن اس کی نہیں ہے، ایکسپیکٹڈ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب سے کچھ دور پہلے، آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی 1-2 گھنٹے پہلے، وائٹ ہاؤس کی ٹیم نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ تھرسڈے کے دن، جمعرات کے دن، پریزیڈنٹ کا جو اسکیجول ایشو کیا گیا ہے اس میں دوپہر کے 4:30 بجے امریکہ کے حساب سے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں آدھی رات کے بعد جب 1:30 بجے کا وقت ہوگا، اس وقت یعنی تھرسڈے اور فرائیڈے کے درمیان میں پاکستان کے فارم 47 کے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف جو ہیں، ان کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اچھا، یہاں تک تو کوئی اتنی انیوژل بات نہیں ہے، بیکاز اور بھی بہت سے لیڈرز کی ملاقات ہونی ہے، اس میں ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب ایردوغان، ان کی بھی اسی طرح کی ایک بائی لیٹرل میٹنگ ہونی ہے۔ لیکن اس میٹنگ کی خاص بات ہے جو کسی اور میٹنگ کی خاص بات نہ ہوتی ہے کبھی پہلے، نہ کبھی یہ ہے ہی، نہ کبھی تھی، نہ کبھی کسی نے دیکھی ہے، نہ فیوچر میں ہونی ہے، وہ یہ کہ یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی پہنچ رہے ہیں واشنگٹن، اور وہ بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
عاصم منیر صاحب کو بہت زیادہ یہ پریشانی اور فکر ہے کہ شہباز شریف کی اکیلے میں تخلیے میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے. ان کو اندازہ ہے کہ شریف خاندان سازش میں ماہر ہے، ان کی تمام اسپیشلائزیشن اور ایکسپرٹیز سازش میں ہی پائی جاتی ہے، اور عاصم منیر کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں میرے ہی خلاف کوئی سازش نہ ہو اور میرا ہی نہ یہ پتہ جو ہے یہاں سے کاٹنے کی کوشش کرے. تو یہ بہت ان یوزول چیز ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کے ساتھ آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوگی. اب سلمان احمد صاحب جو جنون سے وابستہ رہے ہیں، عمران خان کے بہت بڑے وہ دوست رہے ہیں، ایڈمائرر ہیں، بہت پازیٹیو آپٹیمسٹک ان کی فیلنگز ہوتی ہیں ہمیشہ. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اب سے بہت گھنٹے پہلے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عاصم منیر سے ملنے سے انکار کر دیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ٹویٹ ہے، میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سائیڈ لائنز میں UN جنرل اسمبلی میں میٹنگ ہوئی وہاں ان لوگوں کو واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ڈرامے بازی بند کرو، عمران خان کو رہا کرو، اور وہ عاصم منیر سے نہیں ملنا چاہتے. اور پھر انہوں نے رچرڈ گرینل جو ہیں، ایمبیسڈر رچرڈ گرینل جو ایک وزیر بے محکمہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ رچرڈ گرینل نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ یہ سارا شرارٹ جو ہے یعنی ڈرامہ بند کریں اور آپ عمران خان کو فوری طور پہ رہا کریں. اب ویسے تو اب خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملی ہے، بیکاز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلمان احمد کی بڑی پازیٹیو آپٹیمسٹک فیلنگز ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی کئی دفعہ انہوں نے اپنی پازیٹیو خواہشات یا اپنی امید کا اظہار کیا ہے اور وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی. مجھے لگ رہا ہے یہاں پر بھی کسی نے ان کو ایک زیادہ اوور آپٹیمسٹک قسم کی پکچر جو ہے ان کو پریزنٹ کر دیا. لیکن اب اس تھوڑی سی ملاقات جو ہے پوٹینشیل اس کا تھوڑا سا مزید اس کا انالیسس کر لیں کہ یہ ملاقات ہے کیا. اگر آپ ڈان کی اور پاکستان کے اخبارات کی سٹوری پڑھیں شہباز شریف صاحب کی ملاقات جو ہونی ہے اس کے حوالے سے، تو وہاں آپ کو تاثر ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک انٹرنیشنل اسٹیٹسمین کی حیثیت سے مل رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں ایک بہت بڑا ریلیشن شپ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. امریکہ گزشتہ 15 20 30 برس سے ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا، یہ لکھا ہوا باقاعدہ پاکستان کے اخباروں میں، اور وہ غلط فہمی یہ تھی کہ ہندوستان پہ امریکہ نے بہت زیادہ انویسٹ کیا، انہوں نے چین کے مقابلے میں ہندوستان کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی. لیکن جب سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں ایک تاریخی جنگ ہوئی ہے، بالکل فتح مکہ قسم کی جنگ اس کو پاکستانیوں نے بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان کو شکست فاش ہو گئی ہے، اور دنیا کے اور امریکہ وغیرہ نے دیکھ لیا ہے کہ اصل میں جو نر تھا، جو میسکولن کیریکٹر تھا برِ صغیر کے اندر، وہ پاکستان کی فوج تھی، اور اب ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک زبردست قسم کا نیا بائیلیٹرل ریلیشن شپ اور ایک تعلقات کے سنہرے دور کا آغاز ہونے چلا ہے. کچھ اس طرح سے ڈان نے اس کو پریزنٹ کیا، باقی بھی اسی قسم کی فیلنگ اس کے بارے میں پائی جاتی ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کا کسی بھی جیو اسٹریٹجی کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. اس میں دونوں سائڈز کے بڑے مخصوص قسم کے اس میں انٹرسٹ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جب ان دو لوگوں کو دیکھتے ہیں، ابھی تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات میں عاصم منیر شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہوں گے شامل، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے عاصم منیر از مور امپورٹنٹ دین شہباز شریف. انفیکٹ یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ شہباز شریف کی سفارش کس نے کی ہے. اگر شہباز شریف کی، یہ عین ممکن ہے کہ سفارش یا تو سعودیز نے کی ہوگی یا اماراتیز نے کی ہوگی کہ جس کو 1 گھنٹہ ضرور دیں، اور یہ شہباز شریف تو بہرحال شہباز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شہباز شریف کو اور عاصم منیر کو دو یوزفل ایڈیٹس کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک ڈونلڈ ٹرمپ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ان لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا ہے، اور یہ اس کے لیے لابنگ کرتے رہیں گے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ان کو ان کے ساتھ ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف جو انٹرسٹڈ پارٹنرز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کے، ان کو ایک منرل ڈیل پروسیڈ کرنی ہے سکسیسفلی پاکستان کے ساتھ، کرپٹو کرنسی کی ڈیلز ان کو مکمل کرنی ہے. اس قسم کی چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ کے مائنڈ میں ہیں. اور اس کے بعد اگر ممکنہ کل کو ایک اور کانفرنٹیشن ہوتی ہے ایران کے ساتھ اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور ایران کے درمیان، تو اس میں ان دونوں کا ایک یوزفل رول جو ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ دیکھتے ہیں. یہ دونوں کیا کرنے کے لیے یہاں پہ آئے؟ یہ بنیادی طور پہ ایک پاور پروجیکشن کے لیے آئے. عاصم منیر تو اس میٹنگ میں اس لیے آئیں گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کی اکیلے میں میٹنگ نہ ہو، کوئی سازش ان کے خلاف نہ ہو جائے. شہباز شریف کی جو پرنسپل ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک پاور پروجیکشن یا لیوریج ہے، جس کا خالصاً تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے. پروجیکشن اس کی جا رہی ہے انڈیا کے ساتھ اس کا لائٹ ایئرز میں دور کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ہے کہ شہباز شریف پاکستان کے لوگوں کو، میڈیا کو، تمام لوگوں کو، اپنے سپورٹرز کو، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اب وہ کتنے کنیکٹڈ ہیں، اور انہوں نے امریکہ کے پریزیڈنٹ سے ملاقات انہوں نے کر لی ہے. اب اکثر لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کا جو شعور ہے
وہ بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے گزشتہ 3 سالوں میں، اور میں اس تھیسس کو نہیں مانتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 10 15 20% ایسے ضرور لوگ ہوں گے ایٹ میکسیمم جن کو چیزوں کی سمجھ آ چکی ہے، لیکن میجورٹی پاکستان جو ہے وہ اتنی بدنصیب قوم ہے اور وہ اتنا اس کو دبایا گیا ہے تاریخ کے عمل میں کہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا، ان کو چیزیں سمجھ نہیں آ سکتی. اس کی میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت اسپیسیمن ایگزامپل جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے نجم علی. یہ بڑے پڑھے لکھے آدمی، ان کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ لکھا ہے کہ انہوں نے پالیٹکس اینڈ اکنامکس پڑھی ہے یونیورسٹی آف میشیگن سے. اس کے بعد یہ جے ایس بینک کے غالباً کوئی سی او انویسٹمنٹ والا رہے ہیں، اور اس وقت یہ سی او ہیں نیکسٹ کیپٹل کے، اور اس کے میجر شیئر ہولڈر ہیں. اور شکل صورت سے بھی جو انہوں نے تصویر لگائی، خاصے پڑھے لکھے سوفیسٹیکیٹڈ قسم کے یہ شخص لگتے ہیں. ٹویٹس بھی ان کی بڑی اچھی انگریزی میں ہوتی ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ لکھا کمپلین کا کہ یہ سارے لوگ جو اس وقت، کیونکہ لوگ تو بجا رہے ہیں مسلسل شہباز شریف صاحب کی کٹ پہ کٹ لگائی جا رہی ہے، ہزاروں ٹویٹس ہو چکے ہیں شہباز شریف صاحب کی جو ہے نا موکنگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی جو لوگ موکنگ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ شہباز شریف کو پسند نہیں کرتے، یہ کس طرح کی زیادتی ہے. شہباز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، وہ کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں تھوڑا یہاں پہ ملنے کے لیے آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ تو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی انہوں نے یہی لکھا ہے. مطلب یعنی حالات یہ ہیں، کراچی میں وہ رہتے ہیں، اگر وہ کہیں اور رہ رہے ہوتے، نیپال کے اندر گم ہو گئے ہوتے بچپن میں، وہیں ان کی زندگی ہوتی، جس طرح لوگ کئی دفعہ سیکنڈ ورلڈ وار میں گم ہو گئے 30 40 سال کے بعد ملے، تو ان کو اگر دنیا کے حالات نہ پتہ ہوں نجم علی صاحب کو پاکستان کے، پھر تو چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قابل معافی جرم ہے ان کا. لیکن نجم علی صاحب اپیرنٹلی کراچی میں رہتے ہیں، پاکستان کی کمپنی کو ہیڈ کرتے ہیں. وہ یہ بتانے کی ان کو یہ نہیں پتا کہ شہباز شریف پاکستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، اور شہباز شریف صاحب اگر جرنیلوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا پتہ نہیں کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بیکاز شہباز شریف صاحب ایک ایسے جعلی الیکشن کے نتیجے میں وزیر اعظم بنائے گئے ہیں جس میں پاکستان کے جرنیلوں نے بندوقوں کے ذریعے ڈبے جو ہیں وہ بھرے ہیں اور سارا کچھ کیا ہے. اور نجم علی صاحب جو ہیں، تو آپ لوگ جب کہتے ہیں کہ شعور ہے، شعور آپ میں سے صرف 10 15 20% لوگوں کا نہیں ہے، اس قسم کے لوگوں کا بھی جو تھوڑا سا شعور جب بلند ہوگا تو پھر آپ کو پاکستان کے بارے میں کوئی ہوپ ہوگی. تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ مسلم ممالک جو ہیں، مطلب چونکہ یہ سارے مسلم آج کل یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں مسلم ممالک جو ہیں وہ اپنی بہت پروجیکشن کرنے کے لیے ان کے لیڈرز موجود ہیں. تو اس کو دیکھ لیں کہ جو 8 مسلم ممالک کے سربراہان تھے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی گزشتہ 24 گھنٹے میں، ٹیوزڈے کے دن میں، انہوں نے ایک جوائنٹ کمیونیکے ایشو کیا. یہ جوائنٹ کمیونیکے بڑا کنفیوزنگ ہے، بیکاز جوائنٹ کمیونیکے کے ساتھ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ایک 21 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے. اسٹیو وڈکاف جو ان کے انوائے ہیں مشرق وسطیٰ کے، ان کی بات سے ہمیں اتنا پتہ چلا ہے کہ ایک 21 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان 8 مسلم سربراہان کو. لیکن اسٹیو وڈکاف نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جو 21 نکاتی ایجنڈا کیا ہے. اب اس کے بارے میں آگے پیچھے چیزیں مختلف قسم کی چھپ رہی ہیں، اور ہمیں یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ جو 8 مسلم ممالک کے سربراہان ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان کو ویلکم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ ہی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، ہمیں آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے. اور جو 2 3 چیزیں پتہ چلی ہیں، ایک انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جوائنٹ کمیونیکے سے کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتا دیا ہے کہ غزہ سے کوئی بھی فورسفل ایویکویشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اس میں جو لفظ فورسفل ہے یہ بڑا پریشان کن ہے، یعنی کہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ غزہ سے ایویکویشن تو ایکسیپٹیبل ہوگی کہ آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو نکال کے سیریا لے جائیں، کچھ لوگوں کو سوڈان لے جائیں، لیکن ان کی فورسفل ایویکویشن نہیں کرنی ہے، ان کی پیار محبت سے ایویکویشن کرنی ہے. بیکاز دوسری چیز جس پہ یہ ولنگ لگتے ہیں وہ چیز ہے کہ غزہ کے لیے ایک مسلم اسلامک، لفظ اسلامک بھی استعمال ہو رہا ہے، میں اسلام کو چھوڑ دیا کریں، اسلام کو نہیں کوئی چھوڑتا. میں جتنا یہ مسلم ممالک ہیں سارے کے سارے ٹن پاٹ جتنے بھی ہیں، جتنا یہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسلام ایک فلسفی ہے یونیورسل 1800 سال سے چلی آ رہی ہے، اس کی اہمیت، اس کی حقیقت ان مسلم دنیا کے جو مسلمان ہیں اور یہ سارے جو رولرز ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے دنیا کی انسان کی تاریخ میں. لیکن اسلامک فورس کا نام پتہ نہیں کیوں لگایا گیا ہے، خالی کہتے تھے کہ مسلم ممالک کی فورس ہے. بہرحال اسلامک ممالک کی ایک فورس جو ہے اس کو بھی انہوں نے میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے ایگری کر لیا ہے. اور اس کے بعد ایک مائنس دی حماس ایک اسلامک گورنمنٹ قائم کی جائے گی غزہ کے اندر، سم تھنگ لائک دیٹ. اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹیمپرری فیز ہوگا، اسرائیل وہاں سے وڈرا کرے گا، سیز فائر ہوگا، ایک مسلم اسٹیبلائزیشن فورس وہاں پہ موجود ہوگی. اب اس چیز کو نوٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ان سے میٹنگ کی تو ان کے جو سیکرٹری ٹریجری ہیں اسکاٹ بیسنٹ بھی انہوں نے اس میں بٹھائے. ڈونلڈ ٹرمپ تو تھے، اسٹیو وڈکاف بھی تھے، وہاں پہ مارکو روبیو بھی تھے، لیکن اس کے اندر اسکاٹ بیسنٹ ان کے سیکرٹری ٹریجری بھی موجود تھے. اب یہ کوئی آپ کو ڈان ٹریبیون میں نہیں بتائے گا کہ جب سیکرٹری ٹریجری کو بٹھایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے سیدھی روپے پیسے کی بات چیت کی ہے اس 1 گھنٹے کی ملاقات میں کہ بھائی یو ای والے بتا دیں اماراتی کہ آپ کتنا پیسہ دیں گے، قطریوں تم بتاؤ کہ تم نے کتنے پیسے دینے ہیں، سعودی عرب والوں کو کہا بھائی
فرحان بن فیصل صاحب کو کہ آپ بتائیں مجھے کتنے پیسے دیں گے. باقی انہوں نے یہ جو شہباز شریف اور یہ ترکی اور ایسے کہتے ہیں ایجپٹ والے فکرے ہیں، ان میں سے تو کوئی ان کو ٹکا دے نہیں سکتا، تو ان سے ان کو ہو سکتا ہے سولجرز مل جائیں. یہ اس قسم کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور جس کی تفصیلات آپ دنیا بھر کے اخبارات میں دیکھ سکتے ہیں. خاصی ہر اخبار نے ڈفرینٹ کہانی اس کی لکھی. پولیٹیکو جو ہے، جو ایک بڑی امپورٹنٹ پبلیکیشن ہے لیفٹ لیننگ، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، 6 سورسز کو انہوں نے کوٹ کیا ہے جو عرب اور مسلم سورسز ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان لیڈرز کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اسرائیل کو ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. یہ ایک امپورٹنٹ چیز. اچھا، اب لیکن دوسری طرف کیا صورتحال ہے، اور یہی جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے پولیٹیکو کو یہ بھی بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں یہ ایشورنس تو خیر دے دی ہے، لیکن ہمیں پریشانی یہ ہے کہ جنگ میں پورا ٹائم پیریڈ میں جب ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے مل رہے تھے اور یہ سب بات ہو رہی تھی، تو اسرائیل کی جو جنگی کارروائیاں ہیں اس میں ٹکے کی دھیلے کیا اس میں جو ہے وہ کمی نہیں آئی. تو بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ تو ان کو دیا، لیکن کوئی یقین ابھی بھی ٹھیک طرح سے نہیں آ رہا. اور یہ عین ممکن ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ ہم غازہ کو ویسٹ بینک کو انیکس کر سکتے ہیں، وہ بیسکلی ایک پریشر ٹیکٹک ہے. وہ غازہ میں سے چاہتے ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اسرائیل کی تمام ڈیمانڈ جو ہے وہ مسلم ممالک غازہ کے اوپر جو ہے ان کو تسلیم کرنے. لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے مور اور لیس جتنے بھی مسلم رولرز تھے انہوں نے امریکہ کے سامنے اور اسرائیل کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. جوائنٹ کمیونیکے کے ذریعے یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ اچیو کیا ہے، لیکن اگر آپ جوائنٹ کمیونیکے کو پڑھیں تمام اخبارات کے اندر، سارے اخبارات کے اندر ہے، وہ آپ کو روئٹرز میں مل جائے گا، اس کی کچھ خبر اسرائیل کے اخباروں میں مل جائے گی، کچھ ہارٹس میں مل جائے گی، کچھ CNN میں مل جائے گی. تو اس کو پڑھ کے آپ کو یہی پتہ چلتا ہے کہ دے ہیو ٹوٹلی سرنڈرڈ، اور ان کے پاس کوئی بھی پوائنٹ اس میں سے نکل نہیں سکا. ماسوا اس کے کہ انہوں نے پیسے دینے کا پرومس کیا ہے، تباہ کیا امریکہ کے اسلحے کو استعمال کر کے اسرائیل نے، تو اس کو ٹھیک کرنا جا کے ان مسلم ممالک نے. اب دوسری طرف صورتحال دہرائیں کہ کیا صورتحال رہی ہے جمعرات کے دن اور ویڈنسڈے کے دن. غازہ سٹی کے سینٹر میں اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، جہاں اونچی اونچی بلڈنگز بھی ہیں اور اسرائیلی ٹینکس وہاں پہ موجود ہیں. اور IDF نے، اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تقریباً 3,000 گوریلاز ہیں یا سولجرز ہیں جنہیں حماس موبلائز کرے گا یا کر رہا ہے یا کر چکا ہے اسرائیل کی فوج سے لڑنے کے لیے. اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ فائٹنگ غازہ کے سٹی سینٹر کے اندر ہوگی. دوسری طرف BBC نے یہ دعویٰ کیا ہے حماس کو کوٹ کرتے ہوئے کہ حماس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے باقی ساری جو اسٹرپ ہے اس سے 5,000 اپنے جو سولجرز ہیں یا گوریلاز ہیں ان کو موبلائز کیا ہے. اور BBC نے بھی یہی کہا ہے کہ غازہ سٹی سینٹر کے اندر ایک اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ فائٹنگ جو ہے ہوگی. اس تفصیل کو جب آپ سنتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حماس کے فیوچر کے حوالے سے، فلسطینیوں کے فیوچر کے حوالے سے، یہ جتنے مسلم ممالک ہیں انہوں نے ٹوٹلی سرنڈر کر دیا ہے. یہ جو بھی آپٹکس کر رہے ہیں وہ بیسکلی طور پہ اپنی پیچھے جو بے وقوف عوام ہیں ان سب کی، ترکی کو چھوڑ کے، بیکاز ترکی از دی اونلی کنٹری جو ویسٹ کے مکمل کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں اس وقت کنٹرول میں. جب سے اردوغان کی وہاں پہ حکومت آئی ہے، ترکی کے اپنے 1000 قسم کے مسائل ہیں، لیکن ترکی کی گورنمنٹ جو ہے وہ امریکہ یا ویسٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو ان کی پبلک بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. باقی ساری پبلک کو بے وقوف بنانے کے لیے آپٹکس جنریٹ کیے جا رہے ہیں. اگر آپ غازہ کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں، جو بھی 24 گھنٹے کی صورتحال، الجزیرہ، روئٹرز دونوں یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 85 سے لے کے 100 لوگ جو ہیں وہ غازہ کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اور میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. اور پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل سے چل پڑے اور وہ پہنچ چکے ہوں گے. اور فرائیڈے کے دن، ایک دن کے بعد، انہوں نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا ہے. اور اس کے بعد جو دنیا کا اصل طاقتور حکمران ہے بینیامن نیتن یاہو، اس نے منڈے کے دن اپنے کنٹرولڈ امریکن ایمپرر سے، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنی ہے منڈے کے دن. اس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کتنی باتیں مانتا ہے اور کتنی باتیں نہیں مانتا. اب اس میں جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو بہت عجیب و غریب قسم کی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، میں نے دیکھا تو مجھے خاصی انٹرسٹنگ لگی کہ اسپین نے اور اٹلی نے اپنے نیوی کے جو شپس ہیں، وار شپس ہیں، وہ بھیجنے شروع کر دیے ہیں میڈیٹرینین کے اندر. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے فلوٹیلا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اٹلی کے اور اسپین دونوں ہی کے جو سٹیزنز ہیں وہ اس فلوٹیلا کے اندر ہیں. کوئی 50 سے زیادہ اس میں ویسل ہیں، جس میں 500 سے زیادہ جو ہے وہ لوگ ہیں ان ویسلز کے اندر. اور منگل کے دن میں 4 ڈرون سٹرائکس ان پہ ہوئیں. اکارڈنگ ٹو البنیز فرانچسکو یا فرانچسکا جو ان کا نام ہے، جو اقوام متحدہ کی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ اب تک 14 حملے جو ہیں وہ اس فلوٹیلا پہ ہو چکے ہیں تیونس اور کریٹ کے درمیان میں. اور اس کے 8 ویسل ایسے ہیں جو ناکارہ ہو گئے ہیں، جن کو ریپیئر کی ضرورت ہے. یہ حملے
वो ड्रोन स्ट्राइक्स की जा रही हैं इसके ऊपर ओपन इंटरनेशनल वाटर्स में। इटली में ये भी डिमांड की जा रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि ये कौन कर रहा है। ये अंडरस्टैंडेबल है कि ये इसराइली आर्मी कर रही है, लेकिन ओपन वाटर्स में कर रही है। अनमार्क्ड ड्रोन्स हैं, कुछ पता नहीं है, ड्रोन्स आते हैं और वो मसलसल छोटे छोटे एक्सप्लोसिव्स या तो बोट्स के ऊपर फेंकते हैं या बोट्स के आगे पीछे वो फेंकते हैं, जिसके नतीजे में समंदर में एक तलातुम पैदा होता है। ये वो स्ट्रगल है जिसके नतीजे में वहाँ से दुहाई दी गई है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। चूँकि सिटीजन्स हैं, स्पेन के सिटीजन्स हैं, इटली के, तो इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने पहले एक नेवल अपना शिप भेजा, फिर दूसरा नेवल वेसल जो है वो इटली से डिस्पैच किया गया है इस फ्लोटिला को प्रोटेक्शन देने के लिए। ये और बात है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि फ्लोटिला के लोग अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें और अपनी गुड्स जो हैं वो इटालियन नेवी के, इटालियन आर्मी के हवाले कर दें, नेवी के, और नेवी इनको डिलीवर करेगी, नेवी हम इनको डिलीवर कर देंगे। दूसरी तरफ से स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इटली की पोजीशन उतनी सख्त नहीं है क्योंकि इटली ने जहाज़ तो भेज दिए हैं, लेकिन स्पेन के प्राइम मिनिस्टर तो ने बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर इसराइल के खिलाफ एक बड़ी सख्त तकरीर भी की है गुज़िश्ता 72 घंटों के अंदर, 48 घंटों में, और उन्होंने भी अपना एक नेवल वेसल जो है वहाँ से डिस्पैच किया। इसका मतलब है कि अगले 48-72 घंटे इस फ्लोटिला के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने ये वार्न किया है कि ये एक वॉर थिएटर है, कि वॉर जोन है। हमने एक लॉफुल ब्लॉकेड किया हुआ है गाजा का, हम किसी भी सूरत इस फ्लोटिला को ये परमिशन नहीं देंगे कि वो इसको ब्रीच करे हमारे नेवल ब्लॉकेड को। अब ये जो इसमें क्रिटिकल क्वेश्चन है कि चले नेवल ब्लॉकेड तो आपने गाजा का किया हुआ है, लेकिन आप ओपन इंटरनेशनल सीज के अंदर आप ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहे हैं एक यूरोपियन फ्लोटिला के ऊपर, उसका कौन हिसाब किताब देगा? उसके ऊपर टोटल साइलेंस है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगले 48-72 घंटे इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसराइली मुझे लगता है अल्टीमेटली प्रिवेल करेंगे, बिकॉज वो कह रहे हैं कि जो भी एड आपके पास है वो आप हमें दे दें और हम इसराइली पोर्ट्स पे उसको रिसीव करेंगे और हम आपकी पूरी की पूरी एड को पूरी ऑनेस्टी के साथ हम उसको गाजा तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम आपको ये ऑप्टिक्स नहीं खड़े करने देंगे। और ज़ाहिर है कि फ्लोटिला आया ही ऑप्टिक्स खड़े करने के लिए। वो चाहते हैं कि दुनिया के सामने ये बताया जाए कि जो ब्लॉकेड है ये गैर कानूनी है और इस ब्लॉकेड को हमने ब्रेक कर दिया। ये वो सारी सूरत हाल है जिसके दरमियान में चाइना कंटिन्यूज टू राइज, और गुज़िश्ता 24 घंटे में चीन ने एक ऐसा थप्पड़ मारा है अमेरिका के मुंह पे जिसकी चपट जो है वो, अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो अमेरिका की पॉलिटिक्स को या दुनिया के डायनामिक्स को, तो अब आपको समझ आती है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक वीडियो लिंक के जरिए यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी जनरल ने ऑर्गेनाइज की थी और उसमें चीन के सदर ने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन के और दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो एमिशंस हैं उसके हवाले से, चीन उनको अंडरस्टैंड करता है, ये कंसर्न्स बिल्कुल ठीक हैं, चीन सपोर्ट करता है। और उन्होंने कहा है कि अगले 10 सालों के अंदर चीन अपने जो एमिशंस हैं, ग्रीन गैस एमिशंस जो हैं, वो उसमें 7 से 10% कमी करेगा 2035 तक। और चीन सबसे बड़ा एमिटर है अलॉन्ग विद द यूनाइटेड, सबसे बड़ा एमिटर चीन ही है इस वक्त। और साथ ही उन्होंने ये भी कमिट किया है कि चाइना अपना जो यूज़ है सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन का और विंड एनर्जी का, उसमें 6 गुना इजाफा करेगा। उसके स्टेटिस्टिक्स उन्होंने इंटरनेशनल लीडरशिप के साथ शेयर किए हैं। 2020 की जो फिगर्स है उसमें 6 गुना चीन जो है वो अगले 10 सालों में उसमें इजाफा करेगा। नाम उन्होंने अमेरिका का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तमाम ऐसे अनासर या एलिमेंट्स, अगर कोई ऐसे मुल्क हैं जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे, तो वो दुनिया के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? जहाँ सेहूनी ताकत अमेरिका को ऐसे रास्तों पे लेके जा रही है जिससे अमेरिका की हार्ड पावर और अमेरिका की सॉफ्ट पावर जो है उसके परखच्चे उड़ रहे हैं। अमेरिका इस वक्त टोटली तौर पे जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो आइसोलेटेड है, दुनिया के हर कंसर्न से अलग है, और ये जो गन बोट डिप्लोमेसी है ये बहुत देर तक जो है सक्सेसफुली नहीं चल सकेगी। और इसके बारे में अमेरिका के पढ़े लिखे इंटेलिजेंसिया के सर्कल्स में बेतहाशा कंसर्न पाया जाता है। अगर आप फॉरेन अफेयर्स ही के गुज़िश्ता चंद महीनों के आर्टिकल्स उठा के देखें तो आपको वो कंसर्न जो है वो अमेरिकन इंटेलिजेंसिया की तरफ से आपको नज़र आता है। लेकिन इस सारी सिचुएशन का चाइना जो है वो फ़ायदा उठा रहा है, और वो चाइना जिसकी सॉफ्ट पावर नहीं थी वो अपनी सॉफ्ट पावर में, अपनी ग्लोबल इमेज में बहुत तेज़ी से इजाफा कर रहा है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।